बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकवाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज जमात नाहुम के सिलेबस में से हमने एक और उन्वान मुकालमा नवीसी का लिया है। मुकालमा नवीसी का क्या मतलब है, इसके मानी और इसकी तारीफ़ जानेंगे, इसकी क्या अहमियत है, इसकी इकसाम कितनी है, मुकालमा लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है और मुकालमा निगारी के अहम नुकात या अहम उमूर मुकालमा लिखते हुए कौन से होते हैं जो हमें लाजमी मद्देनज़र रखने चाहिए, उनके बारे में भी जानेंगे। और आखिर में एक मुकालमा जो है वो मिसाल के तौर पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। हिस्सा कवायद में अगर सवाल आता है कि मुकालमा नवीसी किसे कहते हैं, तो आपने जवाब में सबसे पहले मेन हेडिंग देनी है मुकालमा नवीसी, उसके बाद आपने ज़ेली हेडिंग देनी है लुग़वी मानी, और उसमें आपने इतना लिखना है यहाँ तक। मुकालमे के मानी बातचीत या गुफ्तगू करना या किसी से हम कलाम होना या सवाल जवाब करने के हैं। ये सब इसके लुग़वी यानी कि असली और हकीकी मानी है मुकालमे के, और इनमें से आपके MCQ भी आते हैं, तो ये अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद आप ज़ेली हेडिंग देंगे इस्तिलाही मानी। इस्तिलाह में दो आदमियों के दरमियान बातचीत का नाम मुकालमा है। यहाँ तक आपने ये लिखना है इस्तिलाही मानी की हेडिंग में, और ये भी आपका एक MCQ भी है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जब आप हिस्सा कवायद में लिख रहे हैं लुग़वी और इस्तिलाही मानी लिख लिए, तो उसके बाद अभी आपने इसकी इकसाम की तरफ नहीं जाना, बल्कि यहाँ पर आपने ये वाली हेडिंग देनी है तारीफ़। ठीक है, मानी बताने के बाद आपने तारीफ़ की हेडिंग देनी है, और उसमें लिखना है आपने बाहमी बातचीत मुकालमा कहलाती है। बातचीत में हम अपने ख्यालात, तासुरात और जज्बात पहुँचाते हैं और सुनते हैं। मुकालमा अपनी माहियत और बनावट के एतबार से ज़ुबानी होता है, लेकिन पेपर में इसे तहरीरी शक्ल में लिखना मकसूद होता है। आपको पता है ना कि पेपर तो तमाम के तमाम तहरीरी होते हैं, तो इसलिए हर चीज़ ही लिखनी होती है। अच्छा, यहाँ तक जब आप तारीफ़ लिख लेंगे, उसके बाद आपने लिखना है मुकालमे की इकसाम, हेडिंग देनी है, और फिर उस हेडिंग के अंदर आपने लिखना है मुकालमे की दो इकसाम हैं, या मुकालमे दो किस्म के होते हैं। जिस तरह भी लिखेंगे वो ठीक है। ठीक है, मुकालमे कितनी किस्म के होते हैं, मुकालमे दो किस्म के होते हैं। मुकालमे की कितनी इकसाम है, मुकालमे की दो इकसाम है, और ये आपका MCQ भी है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हकीकी मुकालमे, नंबर 2 फ़र्ज़ी या ख़याली मुकालमे। अब इसके बाद आपने इनकी भी मुख्तसरन तारीफ़ बतानी है। और कभी कभी तो हिस्सा कवायद में सवाल ही ये आता है कि मुकालमे की कितनी इकसाम है, तारीफ़ के साथ बयान करें। तो उसमें फिर आपने क्या करना है, पहले आपने हकीकी मुकालमे की हेडिंग देनी है, उसमें फिर आपने ये तारीफ़ लिखनी है। हकीकी मुकालमे में इंसान बाहम मसरूफ़ गुफ्तगू यानी आपस में बातचीत करते हुए नज़र आते हैं, आपस में मसरूफ़ गुफ्तगू होते हैं, जैसे माँ बाप, बेटा, दोस्त, दुकानदार, गाहक, डॉक्टर और मरीज़ वगैरह। उसके बाद आप निचली लाइन पर अगली हेडिंग देंगे फ़र्ज़ी या ख़याली मुकालमे। ये हेडिंग देने के बाद आप उसकी तारीफ़ लिखेंगे। जबकि फ़र्ज़ी या ख़याली मुकालमे, बेशक जबकि का लफ्ज़ उसमें ना लिखिएगा। फ़र्ज़ी या ख़याली मुकालमे में ख़याली या बेजान अशिया को उनके हस्बे हाल बाहम मसरूफ़ गुफ्तगू दिखाया जाता है। यहाँ तक लिखने के बाद आपने फिर लिखना है मुकालमे की खुसूसियात या अहम नुकात या वो उमूर जो मुकालमा तहरीर करते हुए मद्देनज़र रखे जाते हैं। मुकालमा तहरीर करते वक्त दर्ज झेल उमूर पेश नज़र रखे जाते हैं। नंबर 1, मुकालमे के किरदार फ़र्ज़ी हों। अपने इर्द गिर्द वालों, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या किसी का भी नाम लेकर लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोई फ़र्ज़ी किरदार बनाने हैं, यानी कि जो मुकालमे के किरदार होंगे उन्हें कोई फ़र्ज़ी नाम देना है जो आपके दूरों नज़दीक उस नाम वाला कोई भी ना हो। ठीक है, जैसा कि ज़ैद, बकर,
یعنی یہ نام بہت کم ہی پائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ارد گرد ان ناموں کا حامل کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو یہ بھی مت لکھیے گا۔ پہلا دوست اور دوسرا دوست لکھ کر کام چلائیے گا۔ دوسری کون سی بات مد نظر رکھی جاتی ہے؟ مکالمے میں جو بات چیت ہو وہ فطری ہونی چاہیے، تصنع یا بناوٹ سے پاک ہو۔ نمبر 3، ہر کردار اپنے ذہنی معیار، معاشرتی مقام اور حیثیت کے مطابق گفتگو کرے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کوچوان یعنی کہ گھوڑا گاڑی چلانے والا، تانگا چلانے والا جو ہوتا ہے کوچوان کو پروفیسر کی طرح یا عورت کو مرد کی طرح گفتگو نہ کرتا ہوا دکھایا جائے۔ ٹھیک ہے، گفتگو کرتا ہوا نہ دکھایا جائے، یعنی بالکل کردار کے اپنی حیثیت اور مقام کے مطابق اس کی گفتگو دکھائی جائے یا لکھی جائے۔ نمبر 4، بات سے بات خود بخود نکلتی جائے، یعنی کہ گفتگو میں بات میں ربط اور تسلسل ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، باتیں دہرائے نہیں، یعنی کہ ایک جملے کو دو بار مت دہرائیں، ایک ہی بات کو دو بار مت دہرائیں، تکرار اور دہرائی اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، تو مکالمے میں باتیں دہرائیں نہیں، جملوں کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، زبان و بیاں روزمرہ کے مطابق ہو، یعنی کہ جس طرح ہم روز ہر وقت آپس میں بات چیت کرتے ہیں، روزمرہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو زبان و بیان استعمال کرتے ہیں، انہی الفاظ اور زبان و بیان کے مطابق ہمارے مکالمے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی پیپر میں ٹیسٹ میں لکھ رہے ہیں تو شاندار قسم کی لفاظی کریں کہ چیک کرنے والا متاثر ہوگا، اور بناوٹی جملہ بندی کی کوشش کریں کہ مکالمہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا کرنے کی صورت میں اس میں حقیقی پن نہیں رہے گا، کس میں؟ مکالمے میں، اور مکالمے کا حسن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے کتابی باتیں نہیں لکھنی، بلکہ بالکل روزمرہ کی عام فہم گفتگو، عام اور سادہ الفاظ جو روزمرہ گفتگو میں آپ استعمال کرتے ہیں، صرف وہی استعمال کرنے ہیں۔ نمبر 7، غیر متعلقہ اور غیر معیاری گفتگو سے پرہیز کریں۔ نمبر 8، پرچے میں نادیدہ موضوع، یعنی کہ جتنے موضوعات پر آپ کو اسکول میں، کلاس میں، گھر میں، ٹیوشن میں پڑھائی کروائی جاتی ہے، ان کے علاوہ بھی اندیکھا، نادیدہ، ان سین موضوع جو ہے وہ مکالمے کے لیے دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ تو آپ اپنی پریکٹس جو ہے وہ اتنی کریں، اتنے مختلف موضوعات پر مکالمہ لکھنے کی مشق کرتے رہیں کہ تاکہ اگر کوئی نادیدہ موضوع بھی ملے تو آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ، اپنے پڑھے ہوئے میں سے کچھ نہ کچھ مواد مل جائے، اور اگر نہ بھی ملے تو آپ کو اچھی طرح سے مکالمہ لکھنا آ چکا ہو اور آپ بغیر پریشان ہوئے کسی بھی نادیدہ موضوع پر مکالمہ لکھ سکیں۔ اس لیے طلبہ مختلف موضوعات پر خود لکھنے کی مشق ضرور کیا کریں۔ نمبر 9، نقطہ کون سا ہے؟ طوالت 2 صفحہ تک محیط ہو۔ اسٹوڈنٹس، فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق جو آپ کو مکالمہ ملتا ہے 5 نمبر کا ہوتا ہے، لیکن ای شیٹ یعنی جوابی شیٹ جو آپ کو ملتی ہے اس میں 2 صفحات یا 3 صفحات ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ طویل مکالمہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو موضوع مشکل لگ رہا ہے خدا نخواستہ اور نہیں بھی آ رہا، تب بھی کم سے کم 5 یا 6 ایک کردار کے مکالمے ہونا بہت ضروری ہے، یعنی دونوں کرداروں کے مکالمے ملا کر 10 سے 12 ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مثالی مکالمہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مکالمہ ہے جس کا عنوان ہے ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ ہمارے پاس یہاں 2 کردار ہیں جن کو نام دیا گیا ہے زید اور بکر۔ اگر آپ کے ارد گرد ان ناموں کے کوئی لوگ ہو تو آپ بدل دیجیے گا نام۔ زید، السلام علیکم۔ اب السلام علیکم کے بعد ندائیہ لگائیں گے آپ۔ اور اسٹوڈنٹس، مکالمے میں ہمیشہ علامتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، ان علامتوں کے بھی مارکس ہوتے ہیں، نمبر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بکر، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام دونوں کے بعد آپ نے ندائیہ ضرور لگانا ہے۔ زید، کیا حال ہے؟ اب پہلے زید نے سلام کیا تو جوابی سلام جو ہے وہ بکر نے کیا، تو ساتھ ہی اس نے زید کا حال پوچھا، کیونکہ یہ ایک سوال ہے تو آخر میں سوالیہ نشان لازمی لگانا ہے۔ زید، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں، البتہ اب یہ ایک سادہ جملہ مکمل ہوا تو اس کے بعد ختمہ کی علامت لگائی گئی، البتہ ملکی حالات کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں، ختمہ۔
بکر ملکی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، خاتمہ کی علامت۔ اب میں بار بار نہیں بولوں کہ آپ نے خود یہاں پہ دیکھتے جانا ہے کہ سادہ جملوں کے مکمل ہونے پر خاتمہ کی علامت لازمی لگانی ہے۔ سب سے بڑی کمی اور خامی تو اتحاد کا فقدان ہے۔ فقدان کا مطلب کمی ہے۔ زید بالکل مذہبی، سیاسی، صوبائی تعصب عروج پر ہے۔ کوئی طبقہ، کوئی گروہ دوسرے طبقے یا گروہ کو برداشت کرنے کا روادار نہیں ہے، یعنی بالکل کسی کے اندر برداشت نہیں رہی ہے۔ بکر مشرقی اور مغربی سرحدوں پر خطرات کا سامنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس مشرق کی طرف کون سا ملک ہے جو ہمارے لیے خطرہ بنا رہتا ہے، اور مغرب کی طرف کون سا ملک ہے جو ہر وقت ہمیں دھمکاتا رہتا ہے۔ تو ان سرحدوں پر ہمیں ہمیشہ خطرات کا سامنا ہے، اور ہم گروہ بندی کا شکار ہیں۔ متحد ہو کر ہی ان خطرات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ زید کاش ہم نے قائد کے حکم پر عمل کیا ہوتا، وہ تو 70 سال پہلے نصیحت کر گئے تھے، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر عنوان کے مطابق جملے آ گئے، تو آپ نے یہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ بکر ان کے فرمودات پر عمل ہوتا تو آج یہ تب نوبت نہ آتی، یعنی جتنے ان کے لکھے ہوئے فرامین وغیرہ ہیں، احکام وغیرہ ہیں، اہم نکات ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے رہنمائی جن جن باتوں میں ہے، جو رہنما اصول بتائے ہیں ہمیں قائد اعظم نے، ان پر اگر عمل کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ زید اگر ہم صرف مسلمان بن کر ہر طرح کی فرقہ بندی سے بچ جائیں تو ہمارے ایمان مکمل ہوگا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ کا مطلب ہے کہ تفریق میں نہ پڑو، فرق نہ کرو، ایک دوسرے کو اعلیٰ اور ادنیٰ نہ سمجھو، ایک دوسرے کو برتر اور کمتر نہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ بکر منظم قوم ہی ترقی کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، غیر منظم قوم قوم نہیں ہوتی، گروہوں کے تضاد کا مجموعہ ہوتی ہے، منقسم ہوتی ہے، یعنی اس میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ زید رنگ و نسل، ذات پات، لسانیت اور صوبائیت پرستی کے زہر نے اغیار کو موقع دیا ہے، یعنی غیروں کو موقع دیا ہے، غیر کی جمع اغیار ہے، کہ ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ہماری جڑیں کھوکھلی کریں۔ بکر کاش ایوان بالا سے عام طبقے تک ہر جگہ اتحاد و اتفاق اور تنظیم کا مظاہرہ ہو۔ زید اس کے لیے تعلیمی، سیاسی اور معاشرتی طور پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ بکر بالکل، اساتذہ، علماء کرام، سیاستدان، کالم نگار، صحافی اگر سب مل کر کوشش کریں تو تبدیلی ناممکن نہیں ہے۔ بکر بالکل، زید اچھا اب میری پڑھائی کا وقت ہو رہا ہے، چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اب خدا حافظ کے بعد بھی ندائیہ لگانا ہے، خوش رہیں۔ بکر اللہ نگہبان۔ اب یہاں پر بھی اللہ حافظ لکھ سکتے ہیں، جو لفظ آپ کو آسان لگے، اور اس کے بعد بھی آپ نے ندائیہ لگانا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔